तलाश कर खैर राह निजात है, खैर की बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, वेलकम टू खैर रमज़ान। आज 24 रमज़ानुल मुबारक है और मैं सनम जंग और ज़ीशान अफजल आपके साथ हैं। सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, ये खूबसूरत बरकतों वाला महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। सनम, जबरदस्त खैर का महीना, खैर रमज़ान की ट्रांसमिशन, आप सबको खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। ये खैर का सफ़र जारी रहना चाहिए। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खैर बांटी। आएँ आप और हम सब मिलकर इस खैर के सफ़र को जारी रखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है। तो जब तक मुसलमान इस मिरास को ढूंढने की कोशिश करता रहा, तब तक मुसलमान उरूज और कामयाबी की तरफ बढ़ता चला गया। रमज़ान कुरान का महीना है। कुरान के नाजिल होने का आगाज़ लफ्ज़ इकरा से होता है, जिसका मतलब है पढ़ो। तो मुसलमान पढ़ता है, अपने रब का नाम लेकर बेहतरीन उलूम हासिल करता है और उससे खैर बांटता है पूरी इंसानियत के लिए। सनम, कितनी खूबसूरत बात की, इल्म हासिल करो। रमज़ान का महीना हमसे बिछड़ने को है। आज 24वां रमज़ान है। इसी तरह एक वक्त हम उरूज पर थे, मुसलमानों का उरूज, और आज मुसलमानों का ज़वाल। वो ऐसा क्या हुआ? दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, टॉप मैथमेटिशियंस, टॉप डॉक्टर्स, वॉर एक्सपर्ट्स, बहरी बेड़ा मुसलमानों के दौरे में आया। वो ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों से वो उरूज खत्म हो गया और हम ज़वाल का शिकार हो? बिल्कुल, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, मुसलमान हर रेस में आगे दौड़ रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? हमारे साथ हमारी यूथ भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम अपने गिरबानों में झांक कर देखें तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, कभी कभी हमें गुरूर नहीं आ जाता? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं और हमें सब कुछ मिल जाता है जो हम हमेशा से चाहते थे, तो एकदम हमें वो अकड़ आ जाती है, एक वो जो गर्दन यूं हो जाती है ना, वो तकब्बुर का एलिमेंट है ना। तकब्बुर इज द राइट वर्ड। आपने देखा 600 साल खिलाफत उस्मानिया कायम रही, स्पेन में मुसलमान हुक्मरान रहे, बड़े सगीर में मुसलमानों की हुकूमत काफी। एंडिंग जो उसकी हुई वो बड़ी, जिसको कहते हैं ना, आज तक मुसलमान उस एंडिंग से निकल नहीं सके। बिल्कुल। तो क्या ये बात सही है कि जब तकब्बुर आ जाती है बीच में और अना आ जाती है बीच में, तो फिर यहाँ से आपका एज अ पर्सन डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है? आए सनम, हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं माजी हाल उरूजो ज़वाल पर, और इनके ओपिनियन लेते हैं कि इनके ख्याल से मुसलमानों का उरूजो ज़वाल क्या था और माजी हाल को कैसे देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, आए चलते उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ मौजूद? ख्वाजा साद मोहम्मद मौजूद है, नाचीज मौजूद है। हाँ, जी जी। ख्वाजा, आपके साथ हमारा पूरा सफर गुजरा है। कभी आप हमें मक्खी वाले गोलगप्पे खिलाते हैं, कभी आपको याद है? देखिए, वो आज से कोई बहुत पुरानी शुरू की ट्रांसमिशंस में आपने कहा। तो आपके ख्याल से क्या उरूज ज़वाल के बारे में इश्यूज हुए मुसलमानों के लिए? देखिए, एक कॉल है कि आप उरूज तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उस उरूज को उस तरीके से लेकर चलना, बरकरार करना, मेंटेन करना सबसे मुश्किल है। वो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी शख्सियात को उरूज मिलता है, मगर वो उसको उस तरीके से बरकरार नहीं रख पाते। तो हमारा मुसलमान, एज अ मुसलमान, एज अ इंसान, एज अ पाकिस्तानी, उस तरीके से एज अ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो हम लोग अपने, जब हमें कोई उरूज मिलता है, हमारा माजी जो है या हमारा हाल है, बेहतरीन तरीके से एक तवातुर से जब चलने लगता है,
تو ہم اس کے اندر شاید ایک سوچ کھو دیتے ہیں جو ہمارے مستقبل کو شاید بے حال بنا. سوچ کھو دینے سے کیا مراد؟ کون سی ایسی سوچ ہے جو ہم کھو دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک شخص ہے, اس کے ہاتھ میں جب ساری پاورز آ جائیں گی تو پھر وہ ان پاورز کا نیگیٹیولی یوز کرے. تو آپ کا ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ شخص پاورز کا نیگیٹو مطلب دیکھیں پھر یہ سوچ ہے نا, بات سوچ پہ ہے. اگر آپ پازیٹیو شخص ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے. ہمارے سامنے کتنی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں, اگر ہم ماضی میں جھانکیں, اپنے اندر جھانکیں تو ہمارے سامنے ہسٹری کی کتابوں میں کئی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے ماضی کو برقرار رکھا. بہت اچھی بات کی. میں چاہتا ہوں وہ جو بچی پیچھے بیٹھی وہ آپ کی ہر بات پہ سر ہلا رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, تو یہ بیچ میں یلو کپڑوں میں بیٹھا, آپ کچھ بات کریں گی, اس آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ اپنا تعارف بھی کرائیں پلیز. میرا نام لالب وزیر ہے اور بالکل ٹھیک بات ہے, ہمارا ماضی جو ہے بہت اچھا تھا. جیسے اگر ہم تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہماری تاریخ میں ہمارے مسلمانوں کی حکومت کتنی برقرار رہی, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے انہوں نے ناانصافی کی, جو اصول تھے ان اصولوں کو توڑا, تبھی وہ زوال کا شکار ہوا. ہر عروج کے بعد ایک زوال آتا ہے اور وہ زوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک داستان ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے, کیونکہ ایسے ہی تو بالکل انسان زوال پہ نہیں آ جاتا. کتنے لوگ ہیں, کتنی حکومتیں ہیں جو برقرار رہی ہیں, کتنی سلطنتیں ہیں جو برقرار رہی, لیکن ان کا زوال کسی نہ کسی وجہ کر یا کسی نہ کسی لوگوں کی ناانصافی کی وجہ کر آیا ہے. سو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جسٹس سسٹم سب سے امپورٹنٹ ہے, اور انصاف پہ بہت, جب تک مسلمان ہمارا دین انصاف, رواداری, اخوت ان سب پر مبنی ہے. اگر آپ کو ایک حکومت چلانی ہے اور آپ کے ایرا میں یا آپ کی حکومت کے اندر انصاف نہیں ہے, وہ حکومت گر سکتی ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے اگر آپ دین کو لے کر چلیں گے تو پھر آپ صحیح رہیں گے اور آپ انصاف, کیونکہ ظاہر سی بات ہمارا دین ہمیں ہر ایک چیز وہ سکھاتا ہے جو حق پہ ہے, جو اور انصاف کرتا ہے. تو اگر ہم اپنے دین کے ساتھ چلیں گے تو ہمیں زندگی میں کبھی مشکلات پیش نہیں آئیں گے. اور میں اب صرف مسلمانوں کی بات نہیں کری, میں ان انڈیویجولس کی بھی بات کری ہوں. جیسے آپ میں جیسے ہم نے بات کی, تکبر آ جاتا ہے جب آپ کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کسی بھی قسم کا کام, آپ کو سکسیس مل رہی تھی. مجھے بتائیں, آپ خود بہت ہی سکسیسفل پروفیشنل انسان ہے, تو کیا کبھی تکبر کا ایلیمنٹ چھو کر گزرا؟ دیکھیں یہ بہت ایک سینسیٹیو لائن ہے. ابھی ہم پچھلے پروگرام میں جب ہمارا پروگرام آف ہوا تو میں آپا میمونہ سے بات کر رہا تھا کہ جب انسان آگے بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے, تو فیم, فالوورز, پیسہ, طاقت, انفلوئنس, ہر چیز ساتھ چل رہی ہوتی ہے, شروع ہو جاتی اور ہے. بڑی آپ کو ٹیمپٹیشنز تالیاں بجتی ہیں, آپ کے لائکس بڑھ جاتے ہیں, آپ کے فالوور بڑھ جاتے ہیں. یہ ایک بڑی ٹیمپٹنگ چیز ہوتی ہے, تو وہ اسٹارڈم آپ کے زمان میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا بہتر حل یہ کہ اپنے نفس کو بار بار آپ ہیمر اٹ ڈاؤن. کیسے کرتے ہیں, میں کون ہوں, آپ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے بڑا گہرا سوال آپ نے کیا ہے. میں ہمیشہ, چلے میں آپ کو چھوٹا سا ناظرین کو ایک سناتا ہوں. میں روز جب صبح اٹھتا ہوں تو ایک شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں ایک شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں, ذیشان, یہ تم ذیشان ہو, تم کس لیے, what is the purpose of your life, why were you created and what will you do in this life to make a difference. کہ تم نے ایک دن 6 فٹ گڑھے میں جس کی چوڑائی صرف 2 فٹ ہوگی, 2 سفید چادریں ہوں گی, نہ اے سی, نہ پنکھا, نہ یہ لائٹ, نہ یہ سب کچھ ہوگا, ہم سب کا خاتمہ ادھر ہوگا. میں کیا لے کر جا رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے, میں کیا اعمال لے کے جا رہا ہوں. بہت اچھی بات. اس سے مجھے روز سوچتا ہوں. ایک دن میری بیٹی آئی, بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہوگی. میں نے کہا بیٹا میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں. واو, دیٹس امیزنگ, اور بہت زبردست بات ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. میرے خیال سے ہمیں بھی کرنی چاہیے. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے, دیکھتے رہیے خیر رمضان.
خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا سفر یہ جاری ہے. ویلکم بیک ٹو خیر رمضان. سنم جنگ, ذیشان افضل آپ کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے پیارے مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن ان کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ملوانا چاہوں گی, ہمارے ساتھ پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک موجود ہے, معروف اسکالر ہیں, 24واں روزہ ہے. ظاہر سی بات ہے سب لوگ جانتے ہیں ہمارے گیسٹ کے پینل کو دل نشیں انداز گفتگو کی مالک ہیں. السلام علیکم. میرے ساتھ یہاں موجود ہے, آئی ایم سو سوری میں اتنا یوزڈ ہوں نا میمونہ آپا کو انٹروڈیوس کرنے کی. پہلے وہ میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھی تھی, اب ایک دم لیفٹ پہ ہو گئی, تو میں آج اپنی ٹیم بنا لوں ان کو اپنے پاس. پھر بھی میں نے چھین لیا, میں نے فوراً سے انٹروڈیوس کرا دیا. میرے ساتھ سب کی ہیں ہماری. بالکل بالکل, آپ نے بہت ہمیں پیار دیا اس پوری ٹرانسمیشن میں, بہت پیار دیا, بہت سکھایا ہے. ساتھ میں ارم ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہے, پہلے بھی اتفاق ہوا ہے, ہماری باتیں ہوئی ہیں. موٹیویشنل اسپیکر ہے ہمارے ساتھ یہ موجود ہے, اور ایک بہت ہی بڑے ادارے میں یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی بھی ہیں, سکھاتی رہتی ہیں ہمیں بہت کچھ. جی اب آپ اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرائیں. ہمارے ساتھ آج ایک نئی مہمان عالمہ عائشہ بلال موجود ہیں. یونائٹڈ نیشن وومن کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اپنا تھیسس کر رہی ہیں, اور تھیسس کے ٹاپک ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ تھیسس کا ٹاپک کیا ہے. آج ہمارے ساتھ ہماری چوتھی مہمان سیدہ نرجس فاطمہ نقوی موجود ہیں, ہمارے ساتھ پہلے بھی شامل ہو چکی ہیں. آج ان سے سنم بات کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. بالکل, ہمارے ساتھ یہاں بہت ہی زبردست گیسٹ کا پینل ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں مسلمان کے عروج کے بارے میں, زوال کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم تعلیم کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے, اور ہم نے شاید میرے خیال سے پہلے بھی تعلیم و تربیت پہ بات کی ہے, لیکن کیونکہ گیسٹ کا پینل ایسا ہے جو الحمدللہ ہسٹری کو جانتا ہے, تو مسلمان سے سٹارٹ کرتے ہیں میمونہ آپ سے. عروج, زوال کس طرح, اور اب ہمارا کیا حال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو اس پر ایک حدیث سناتی ہوں جو مجھے ضمن میں سب سے اچھی لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کے اوپر, میرے مسلمان امتیوں پر 5 دور آئیں گے. پہلا دور تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, جس میں آپ بنفس نفیس موجود ہیں. وحی کا زمانہ ہے, اور وہ ٹوٹل 23 سال کا زمانہ ہے. وہ سب سے مختصر ہے, اور سب سے خوبصورت اور پیارا زمانہ. وہ تو یہ ہے کہ وہی آ رہی ہے, آپ کر کے دکھا رہے ہیں, اور آپ خود استاد ہیں. اور دوسرا دور جو ہے وہ کم و بیش وہی کا وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, کیونکہ آپ نے خود تربیت فرمائی ہے. خلفائے راشدین کا ہے, سیدنا ابو بکر صدیق ہوں, سیدنا عمر فاروق ہوں, سیدنا عثمان ذی النورین ہوں, سیدنا علی مرتضیٰ ہوں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ان کے بعد آپ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دور بالکل ویسا ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. آپ کی سیرت پاک کے اوپر ہے. یہ بھی مختصر ہے, گو کہ اتنا نہیں جتنا پہلا, مگر اس سے ذرا سا زیادہ, مگر مختصر. تیسرا دور ہے خلافت اور ملوکیت کا. اس میں تھوڑی سی دنیا داری شامل ہو گئی. خلافت میں ملوکیت آ گئی, دنیا داری شامل ہوگی. پہلے دور سے, دوسرے دور سے یہ دنیا کی طرف نکل گیا. چوتھا دور آتا ہے. اب اس میں پچھلا جو تیسرا دور ہے, اس میں جو برائیاں شروع ہوئی تھی وہ انتہا کو چلی گئی, اور مسلمانوں کے اندر سے خلافت کا جذبہ, دین کا جذبہ کم ہو گیا. قرآن جو کہ فیصلے کی کتاب تھی, ہر حالت میں, ہر رنگ و نسل کے لیے, چاہے وہ کہیں کا بھی مسلمان ہو, فیصلہ صرف قرآن پہ ہوگا, وہ بات نکل گئی. اور دنیا کی ہوس, مال کی ہوس, نام کی ہوس, طاقت کا نشہ, یہ آ گیا, اور ایمان کا نشہ پیچھے رہ گیا. وہ جو بات کر رہے تھے کہ شہرت, طاقت, پیسہ شامل ہو گیا, اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چوتھے دور کے لیے فرمایا کہ یہ زوال کا دور ہے, یہ مسلمانوں کی ذلت کا دور ہے, زوال کا دور ہے, اور یہ سب سے لمبا دور ہے, یہ سب سے زیادہ عرصہ رہے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا آخری دور, 5واں دور, پھر وہی پہلے دور پہ آئے گا, عروج کا زمانہ ہے. پھر عروج آئے گا, اور پھر ویسے ہو جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تھا, یعنی حضرت عیسیٰ کی آمد, امام مہدی کی آمد, قیامت سے پہلے پھر اسلام ویسے ہو جائے گا. لیکن چوتھا دور جو سب سے طویل دور ہوگا, چوتھا دور جو ذلت, زوال, رسوائی کا دور ہوگا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ہم جس وجہ سے اشرف المخلوقات تھے, ہم جن اوصاف کی وجہ سے پوری دنیا پہ عروج والے اور 800 سال سے حکمران تھے, وہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ اخلاق. تو کیا یہ صحیح ہوگا اگر میں کہوں گی, کیا یہ صحیح ہوگا کہ میں کہوں گی کہ پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے, اپنے دین کو پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے, اپنی قرآن کو, اپنی کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجی, ایک تحفہ ملا ہے مسلمانوں کو,
اس کو پڑھ, کیونکہ ہر ایک چیز کا, ہر سوال کا جواب اس کتاب میں. اور کیونکہ ہم بات کر رہے تھے شروع میں, انٹروڈکشن میں بھی ذیشان نے بتایا, جیسے ہم نے جب اپنا شو شروع کیا, کہ سائنسدان تھے مسلمان, کیمسٹری میں آگے تھے, میتھس میں آگے تھے, سرجری میں آگے تھے, طب میں, ہر ایک چیز میں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنم, بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاسٹ کو جا کے دیکھیں, جیسے ماضی کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ ماضی کو دیکھیں, تو ماضی میں ہمیں جو سب سے بڑی مثال ملتی ہے وہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کی مثال ملتی ہے. کہ آپ جب مدینے میں درس دیا کرتے تھے تو پورے مدینے میں سناٹا چھا جاتا تھا, لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے, اور بلا تفریق و مذہب و ملت و قوم, کوئی فرق نہیں ہوتا تھا, کوئی فرقہ واریت نہیں تھی, کوئی آپ یہ رنگ و نسل پہ فرق, کچھ بھی نہیں. ہر قوم, ہر مذہب, ہر فرقے کے لوگ آیا کرتے تھے. اس وقت نہیں تھی تقسیم, لوگوں میں اتنی یہ شعور نہیں تھا, سب ایک تھے, دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے. اور جب امام ایک تھے, یہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ ہمارے ناظرین کے دہرا دیں, کیونکہ ہمارے آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک نہیں رہے. ایک نہیں ہے. اور سب سے بڑی تعلیمات جو رسول اور آل رسول کی ہیں, جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہیں, جو امام کی تعلیمات ہیں, جو قرآن کی تعلیمات ہیں, دراصل وہ یہی ہیں. امام نے ہمیشہ انسانیت کا پیغام دیا, ایک ہونے کا, کوئی بانٹنے کا, بٹنے کا, الگ الگ نہیں, بلکہ لوگوں کو جوڑا ہے. اب تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں تو خوش, اچھا ہوا, بہت پڑھنے میں مزہ آتا ہے. بالکل, ہم ایپ نہیں چھپاتے اب لوگوں کی, ہم تو کہتے ہیں اچھا ہوا, آپ یہ بھی بتائے اور وہ بھی بتائے اور سب کو پتہ چلے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا ہوگا اگر ہم دوسروں کے ساتھ ایسے کریں گے. جی آپ بہت اچھی بات کرتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ارم ہمارے ساتھ موجود ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں, ریسرچ پہ کام کرتی ہیں, آج کل کی نوجوان نسل کے ساتھ کام کرتی ہیں. ارم, ہم یہ بتائیں کہ انفرادی سطح پر ہم وہ کیا عادتیں ہیں جو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور وہ کیا عادات تھیں جو ہم نے چھوڑ دی جس کی وجہ سے یہ زوال کی طرف, یا آپ جس دور کا ذکر کریے کہ چوتھے دور میں ہم داخل ہو گئے. ظاہر ہے ہم چوتھے دور میں رہ رہے ہیں. تو ایک شعر سے شروع کروں گی کہ عجیب لوگ تھے تتلیاں بناتے تھے, عجیب لوگ تھے تتلیاں بناتے تھے, سمندروں کے لیے کشتیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. کیا بات. تو بات یہ ہے کہ تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے, تعلیم ہم کو سکھاتی ہے. ہم نے جاننا چھوڑ دیا, پڑھتے تو ہم ہیں, سمجھتے نہیں, جانتے نہیں. مولانا اور سنتے بھی تو نہیں ہے. اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو, اگر تم قرآن نظر سے پڑھتے ہو تو تمہیں صرف الفاظ نظر آئیں گے. اچھا. دماغ سے پڑھتے ہو تو علم دکھے گا, دل سے قرآن پڑھتے ہو تو محبت دکھے گی, اور اگر روح سے قرآن پڑھتے ہو تو رب دکھے گا. کیا بات ہے. یہ ہے تعلیم, یہ ہے جاننا, یہ ہے شعور جو آپ کو انسانیت کی معراج پہ پہنچاتا ہے, جو آپ کو جس گہرائی میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس سے نکالے گا. کہ بقول شاعر اب تعلیم کا یہ حال ہے کہ حیران کر گیا مجھے منصف کا فیصلہ, حیران کر گیا مجھے منصف کا فیصلہ, رن کو سزا نہ مل سکی قاضی نشے میں تھا. تو اگر یہ والی تعلیم ہے تو پھر جو آپا نے کہا کہ جس دور میں ہم موجود ہیں اور جو دن بدن انحطاط کا شکار ہو رہا ہے وہ مزید انحطاط کا شکار ہوتا چلا جائے گا, اور ہم روزانہ صبح اٹھ کے ایک نئی پریشانی کو دیکھیں گے اور اس کا شکار خود بخود ہوتے چلے. اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. عائشہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. مایوسی ہماری صلاحیتوں کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے, اگر مختصر جواب آپ ہمیں دے دیں اس پہ. انسان جب بھی مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ بہت سارے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کی کامیابیاں, مایوسی یوں سمجھیے کہ ایک دروازہ ہے جسے آپ نے کھولنا ہے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جب آپ اس دروازے کو کھولتے ہیں, اس مایوسی کو چھوڑتے ہیں, تو کامیابیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم مسلمانوں کے ادوار کی بات کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو غلام آزاد کروائے جاتے تھے اس میں فدیہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہے تو وہ اس دوسرا جو پڑھنے والا نہیں ہے اسے وہ اگر سکھائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اسے آزاد کر دیا جائے گا. اب آپ سوچیں ذیشان یہ بات کہ ہم کسی غلام سے کبھی پڑھنا پسند کریں گے اگر ہم آج کل کی بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح کی انکلوژن تھی اور کس طرح محبت تھا کہ, اور اس کے علاوہ جد و جہد تھی, کوشش تھی کہ ہم سیکھیں کچھ. اس کے ساتھ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے خیر رمضان.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद. मैं सनम जंग ज़ीशान अफजल, हमारे साथ हमारे मेहमान प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक मौजूद है, अलामा आयशा बिलाल मौजूद हैं, सईदा नरजिस फातिमा इरम ज़िया यहाँ हमारे साथ मौजूद है. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे साथ सैरिश अवान भी मौजूद है जिनसे मैं दरख्वास्त करूँगी सना ख्वानी की. हवसे जा हो हशम दिल से निकाली मैंने देख कर शाने ओ वैसी ओ बिलाली मैंने जब अज़ल में जमालो जलवा जब अज़ल में हुई तक़सीम में जमालो जलवा दर महबूब से कुछ खाक उठा ली मैंने दर महबूब से कुछ खाक उठा ली यही एहसास मेरी ज़िस्त का सरमाया है यही एहसास मेरी ज़िस्त का सरमाया है कि ग़ुलामाने मोहम्मद से दुआ ली मैंने के ग़ुलामाने मोहम्मद से
غلامان محمد سے دعا لی میں نے ہوس جا ہو حشم دل سے نکالی میں نے دیکھ کر شان اویسیو بلالی میں نے. سبحان اللہ سیرش، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت پڑھی، اور بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت پیش کرتے ہیں. آپ ان میں سے ایک. سبحان اللہ. اس کے ساتھ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے اور آڈینس سے بہت پیاری سی بہت کیوٹ سی بچی کو ذیشان نے بلایا ہے، ان سے ہم باتیں کریں گے، گپ شپ کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار آپ سب کو پھر خوش آمدید. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت چمکتا ستارہ جو آڈینس میں بیٹھا اس وقت سے تھکا ہوا تھا، ہم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. اس سے کچھ سوال جواب کریں سنم؟ بالکل پلیز. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ آپ کو میں مائک دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مناہل. مناہل، اتنا پیارا. آپ نے یہ ڈریس کہاں سے لیا ہے؟ میں نے ہارون. اور یہ جو گڑیا لگی ہوئی ہے آپ کے بال پہ، یہ آپ کی اپنی گڑیا ہے؟ جی. بہت پیاری ہے. اور آپ مجھے بتائیں کس کے ساتھ آئی ہیں یہاں پہ؟ میں اپنی پھوپھو کے ساتھ آئی ہوں. پھپھو ہاتھ اٹھائیں. اچھا کیوٹی. چلیں ویسے پھپھو سوری ٹو سے ابھی الگ جگہ پھپھو آ گئی بچی آپ کے پاس؟ اماں نے آرام سے آنے دیا، ورنہ پھپھو تو بہت بدنام ہے. نہیں نہیں ایسی بات نہیں. پھپھو پیار کرنے والی بڑی ہوتی ہے. زیادہ تر پھپھو بدنام ہوتی ہے. آپ پوچھے تو صحیح. فیس بک پہ میمز بنا کے انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے. مائک میں بولیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیادہ تر یہ میرے پاس ہی ہوتی ہے، ان کی مما کو پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے. وہ ہپی کے ساتھ ہیں تو ہپی کے ساتھ ہی رہتی ہے. اتنا پیار ماشاءاللہ. کیا بات ہے. مطلب مما کو فل یقین ہے آپ کے اوپر کہ میری بچی خوش رہے گی. یہ میرے پاس میرے بچے کے پاس زیادہ ہوتی ہے. یہ کہتی ہے پھپھو آپ کہیں شفٹ ہوں گی تو میں آپ کے ساتھ سامان باندھوں. میں کہتی ہوں ہاں جائیے سامان باندھ. کہتی سامان باندھ دیجیے مما، میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں. ابھی بھی آپ کو تھمز اپ کر رہی ہیں یہاں سے، وہ تھمز اپ کے سائن آ رہے ہیں. بٹ مناہل کچھ سنانا چاہ رہی ہوں. کہہ رہی ہیں آپ نے اتنی پیاری ہمارے ثنا خواں اور ہمارے جب نعت پڑھی گئی تو مناہل نے کہا کہ انکل میں بھی آپ کو کچھ سنا سکتی ہوں. میں نے کہا ضرور. سو مناہل سے کچھ سنتے ہیں. ٹھیک ہے مناہل، کچھ سنائیں گی آپ؟ جی. چلیں کیا سنائیں گی؟ نعت سنائیں گی. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دی اور دنیا مدینے میں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اتنی پیاری آواز. اس کے علاوہ یہ یاد رکھنا کیا ہی بات ہے. بہت زبردست. کون سکھاتا ہے آپ کو؟ میری دادی. آپ کی دادی؟ جی. آپ کی ماما بھی آپ کو سکھاتی ہے؟ آپ پھپھو کے ساتھ آئی ہیں، دادی آپ تو ماما کے پیچھے بس پڑے ہوئے ہیں. ہر ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہی رہتے ہیں. بٹ
कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और साथ साथ देखिए कितना फर्क पड़ता है जब आप एक घर में रहते हैं जहाँ आपके दादा दादी और तमाम घर वाले भी होते हैं, तो मेरे ख्याल से हर किसी की कंट्रीब्यूशन होती है और बच्चे बाय प्रोडक्ट ये निकलता है फिर माशाल्लाह। सनम ये सिलसिला तो हमारा जारी रहेगा। हम जाने से पहले एक बात कर रहे थे, अरूज व ज़वाल की बात कर रहे थे, इल्म की बात कर रहे थे, तो मेरे ज़हन में कैसे ही छोटा सा वाकया आया जो हम सुनते रहते हैं। आपा मैं चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। बदर की लड़ाई हम सबको पता है, बदर में जो कैदी आए, मुझे मेरी मेमोरी अगर मैं रिकॉल सही करूं तो बदर के कैदियों को जो फिदिया था वो ये था कि वो पढ़ाएं लिखाएंगे, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो कौन सा इल्म था जो पढ़ाया गया। देखिए वो इल्म नहीं था, लिखना पढ़ना था, जैसे कि हरूफ तहजी, जुमले बना के लिखना, दुनियावी इल्म की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। इल्म जो है वो तो तालीम और तरबियत का नाम है ना, तो वो तो सरकार ही के पास था सबसे ज्यादा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि बदर के जो कैदी आए हैं, अब उन्होंने रिहाई चाहिए लेकिन उनका कोई फिदिया देने वाला नहीं था, आपने फिदिया मुकर्रर फरमाया, तो कुछ लोगों ने मक्का में अपने रिश्तेदारों को पैगाम भेजा, उधर से माली फिदिया भी आया। अच्छा। अब जिनके पास नहीं था उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, कुछ लोगों के पास था भी, लेकिन जब ये इल्म का हुनर उनके पास था तो उन्हें कहा गया कि 10-10 सहाबा को लिखना पढ़ना सिखा दीजिए, आपकी आजादी इसी पे। देखिए सर कि इल्म की कितनी इम्पोर्टेंस है। एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक नेशंस ग्रो। और हम इरम आपकी तरफ आते हैं इस इल्म की बात करते हुए। बिल्कुल आपने ये इम्पोर्टेंट बोला। मैं कह रही हूँ इल्म की ताकत देखें कि एक प्रिजनर को मतलब 10 सहाबा कराम को आप सिखा दें और आप फ्री हैं उसके बाद, ये ताकत है इल्म की। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो इरम मुझे ये बताइए, ये हमने दुनियावी और दीनी इल्म में तफरीक करके एक ये डिसरप्शन क्यों क्रिएट कर दी? ये क्यों एक जनरल परसेप्शन क्रिएट हो गई कि ठीक है ऐसा इल्म जिससे हलाल हराम की तमीज हो जाए वो जरूरी, हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। बट मुसलमानों ने दुनियावी इल्म क्यों छोड़ दिया? सारी तरक्कियां खत्म हो गई, सारी इजादात, और एक जमाने में जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स है, हम अभी तिब की बात कर रहे थे, सब वो आर्किटेक्चरल मार्वल्स भी मुसलमानों से मुंसलिक थे। देखिए अगर जितने हम माजी में चले जाएं तो साइंटिस्ट जो हमें नज़र आते हैं, बड़े बड़े मुसलमानों के नाम नज़र आते हैं जिनको देख के वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तरक्की हासिल की। मसला ये हुआ है कि हम जिन मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करते हैं उनके पास दुनियावी इल्म के साथ साथ वो दीनी इल्म भी मौजूद था। ये नहीं था कि वो दीन से खाली थे, वो सिर्फ दुनिया के इल्म को जानते थे। वो बहुत समझदारी के साथ दोनों को लेकर चलते थे। तुम ये समझ ले बस आपके एक दरिया है, बहता है, अगर वो दरिया अपने रास्ते से हट गया तो जो फसलों को सैराब कर रहा है वही फसलों को उजाड़ रहा है। समंदर है, पानी से भरा हुआ है, अपनी हद उसने क्रॉस कर दी तो सुनामी बन गया। हवाएं जब तेज चलती हैं तो बस्तियों को उजाड़ देती हैं। अब हम जो दुनियावी तालीम समझते हैं कि हमारी कामयाबी सिर्फ इसमें है और उसकी बाउंड्रीज को हम अपने दीन से कवर नहीं करते, हमें वो उज्जो इंकिसारी पैदा नहीं होता, हमें अपने रब से वो लगन पैदा नहीं होती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नतें हमको याद नहीं रहती, तो फिर हम इब्लीस बन जाते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म की भी नाफरमानी करता आपने है। इतनी इम्पोर्टेंस इल्म को दी, इल्म के बारे में बात की। मेरा क्योंकि आपका बार बार ताल्लुक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से रहता है, यूनिवर्सिटी से रहता है, हमारे जामियात से रहता है। हमारी जो आजकल यूनिवर्सिटीज हैं कमर्शियल, जब दीन के इल्म की बात की जाती है तो क्यों उसको एक टैबू समझ लिया जाता है? बट वाइस वर्सा है कि जहाँ सिर्फ दीनी इल्म लोग हासिल करते हैं वहाँ अगर नॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। सिमिलरली जहाँ हम अपनी इस एजुकेशन को, दुनिया की एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, वहाँ दीन को बैलेंस मिसिंग है। समझ लो हम सबके घरों में बच्चों के लिए कारी आता है, जब कारी आता है और वो बेचारा हदिया तलब करता है तो हम उसे कहते हैं 2000 3000, बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज्यादा कुरान पढ़ाने के, और वही मैथ्स और इंग्लिश के टीचर को हम 10,000 15,000 20,000 दे देते हैं। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर रमजान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व बारिक वसल्लम।
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. ایکسپریس نیوز کے خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں سنم ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. افطار کی گھڑیاں بہت قریب ہیں اور خیر کا سفر جاری ہے. ہمارے ساتھ یہاں یوتھ موجود ہے اور یہ پیاری سی بچی بھی ہمارے درمیان یہاں ہے. اور ذیشان نے سوچ کے رکھا تھا کہ نہیں بریک میں نہیں جانے دوں گا, میں خود کیونکہ میں نے بلایا ہے تو میں خود وہاں تک چھوڑ کے آؤں گا. بہت ہی پھپھو کے پاس چھوڑ کے آئیں پھپھو گے تک نا صحیح سلامت پھپھو تک سلامت پہنچا کے آئیں گے. بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا حال بے حال ہے. میرا حال بھی ویسے بے حال ہو رہا ہے اور وقت قریب آتا جا رہا ہے. چلتے ہیں اپنے روزہ نوجوانوں سے پوچھتے ہیں. بالکل روزہ مکمل ہونے جا رہا ہے, وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ہمارے حال بے حال ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہمارے یوتھ کے حال بھی بے حال ہے, وہ ہم ان سے پوچھیں گے. جی آپ بات کریں گی میرے ساتھ. پہلے تو یہ ہم ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. خیر و عافیت سے آپ کے پاس پھپھو کے پاس پہنچا دیا ہم نے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ بیٹا. یہ بھی آپ کو بتا رہی تھی میری بہن بھی آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا انہی کی بہن ہے یہ؟ جی وہ کہہ رہے ہیں ہماری بہن بھی ساتھ ہیں. مجھے کہتی ہے آپ ان کو بھی بلائیے گا. بڑی ہی زبردست اور اچھی پھپھو ہیں آپ. کاش میرے پاس بھی ایسی 5-6 پھپھو ہوتی جن کو میں بچہ. ہاں یہ بھی اچھا ہے, ویری نائس, بالکل صحیح. حال بے حال. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ کا؟ میں ہوں سیدہ معروف عباس علی جعفری. اور میرے حساب سے جو ہے ماضی شاندار تھا. کیونکہ ماضی میں ہی ہم چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب رہے, ماضی میں ہی ہم لوہے کو ہوا میں اڑانے میں کامیاب رہے, اور ماضی میں ہی انسان کی پیوند کاری کرنے میں کامیاب رہا. دیکھیں ماضی میں جو ہے انسان موم بتی اور لائٹن میں بھی پڑھ کر کامیاب تھا. اور آج کے دور میں انسان سمجھتا ہے کہ قسمت سے نہیں بلکہ محنت سے نہیں بلکہ قسمت سے جیتا جا سکتا ہے. دیکھیں آج اگر ہم پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے قریب جانے کے بجائے مقدر سے کنویں کو قریب کھینچ کر لانا چاہیں تو ہم کامیاب نہیں بلکہ ناکام رہیں گے. کوشش تو ہماری پوری ہوتی ہے کہ کسی طرح ہر چیز ہمیں ٹیبل پہ مل جائے اور پلیٹ پر بس ہم کھا لیں. اب ماضی زیادہ شاندار تھا, حال ہمارا خراب ہوتا جا رہا ہے. بالکل. تو آپ کو لگتا نہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے چیزیں آسان ہو رہی ہیں, ایکسیسیبلٹی زیادہ بہتر ہو رہی ہے, ماضی سے حال زیادہ بہتر ہو رہا ہے, ایجوکیشن ایڈ ٹیک پھیل رہی ہے. ہاں اب ہر چیز کا جواب انسان کا گوشت کھانے کے لیے تیار رہتا ہے. ماضی میں میں ہی انسان جو ہے نا انسان کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اچھا, اور حال میں ہاں میں حیران بھی, میں نے کبھی ماضی کی بات کہی تھی, اب یہ کیا ہو گیا؟ میں چاہتا ہوں بیٹا آپ اس وقت سے بڑے ایکسائٹیڈ بیٹھے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ بڑی کچھ خاص تقریریں کرتے رہے ہمارے ساتھ. کچھ آخری دن رہ گئے, آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں. بھائی ذیشان یہ جب بھی آتے ہیں ایکسائٹیڈ ہی آتے ہیں, تو چلے ان سے سن لیتے. کوئی تو مسیح ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ گری کو اترے, افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے. زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے. بنی ہوئی ہے. ماضی شاندار ہو اور حال اور مستقبل بے حال ہو, ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے اگر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے. ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثال ہمارے پاس سب سے بڑی موجود ہے. ماضی میں ان کے اوپر کس طریقے سے بم برسائے گئے, لیکن دوسری جانب آج بھی وہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ڈس ایبل ہوتے ہیں, آج بھی وہاں پہ وہ اثرات موجود ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ جب ماضی ہی آپ کا بے حال ہوگا تو آپ کس طریقے سے اپنے حال کو اور مستقبل کو شاندار بنا سکتے ہیں. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا ماضی شاندار ہو, ماضی شاندار گزرے آج کے دور میں, اور آپ اپنے حال کو اور اپنے مستقبل سے امیدیں رکھیں کہ اس میں پازیٹیو ہوگا, کرتے آپ نیگیٹو چلیں. مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے ماضی حال کر کے اتنا گھما دیا ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا میں غور سے, یہ وقت کی گھڑیاں ایسی ہیں کہ بالکل غور بھی میں نہیں کر پا رہی تھی, اور میں نے کہا غور سے سنوں کیا کہہ رہے, لیکن بالکل صحیح آپ کی بات سمجھ آئی کہ اگر ماضی برا گزرا ہو, آج آپ اچھا کر رہی ہیں کل آپ کا اچھا ہوگا. آج آپ غلط کر رہی ہیں کل آپ کا غلط ہوگا. بالکل. انسان اپنا پریزنٹ یا اپنا ماضی جو جیسا گزارتا ہے ویسا اس کا مستقبل ہوتا ہے. جیسا بیج ہم لگاتے ہیں اسی کا پھل جیسا بھرو گے ویسا بس آگے پیچھے نہیں ہونا, بس اس بات پہ اپنی ڈٹ جانا ہے کہ ہمارا جو حال ہے وہ ہمیں بہترین بنانا ہے, تاکہ کل کو جب وہ ہمارا ماضی بنے
تو ہمیں یاد ہو کہ ہم نے ماضی میں شاندار کام کیا جب بھی ہمارا مستقبل. جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت ایکسپریس نیوز پر دیکھ رہے ہیں, خیر رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور آپ لوگوں کو بتاتے چلے ہمارے ساتھ یہاں پاکستان کی یوتھ موجود ہے, ہم بات کر رہے ہیں ہمارا حال بے حال ہے یا نہیں ہے, گفتار سے کردار تک جہاں بحث بازی ہو رہی ہے آپس میں یوتھ کی. جی جناب, آپ یلو میں آپ کا نام بتا کر آپ بتائیں فور اگینسٹ ہے, کیا کہیں گی, گفتگو کریں. السلام علیکم. تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جو بھی آتا ہے مائک سب سے پہلے چیک کرتا ہے. ابھی تو اس سے بات کی ہے مائک پہ. السلام علیکم, میرا نام لاری وزیر. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گرزگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کیا بات. میرے بھائی نے اور بہن نے یہ بات بولی کہ ہمارا جو ماضی تھا وہ شاندار تھا, لیکن آنے والا مستقبل شاندار نہیں ہے. میں ان کو یاد دلاتی ہوں 1947 میں جب پاکستان بنا تھا, تب ہمارے پاس نہ ٹریڈ تھی, نہ انڈسٹریز تھی, نہ ہمارے پاس کچھ تھا, نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تک نہ تھا. لیکن آج پاکستان ڈیولپ کنٹری کہلائی جاتی ہے. مطلب ہمارا جو مستقبل اس وقت کے ماضی سے لے کر کے ہمارا جو مستقبل آج ہے وہ ڈیولپ ہے, بہتر ہے, اور انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں بھی ڈیولپ ہوگا, کیونکہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس. لارب تھینک یو سو مچ. میرے خیال سے ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہمارے یہاں موجود ہیں, وہ بھی کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے. میمونہ آپا تو ہمیشہ ہی ریڈی ہوتی ہیں. جی میمونہ آپا ہمارے ساتھ, ہمارے اور بھی مہمان ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ نرجس آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتی ہیں. ارم, کیونکہ آپ تو ایسے کیسز اور ایسی یوتھ بالکل میں چاہتا ہوں, بٹ نرجس کافی دیر سے خاموش ہیں اور ان کے تاثرات لیتے ہیں. خاص طور پہ نرجس, آپ سے جب بات ہو رہی تھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے, علم کی بہت انہوں نے علم کی خدمات بہت انجام دی, علم سکھایا لوگوں کو, اس سلسلے میں تھوڑی روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی ذیشان بھائی, ہمارے جو مشہور مسلم سائنٹسٹ ہیں ان میں بے شمار جو ہیں وہ امام کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں, جس میں جابر بن حیان ہیں جو فادر آف کیمسٹری کہلاتے ہیں, وہ آپ کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. اسی طرح بے شمار امام نے خدمات اور دین اسلام کو, قرآن کی تعلیمات کو پھیلایا ہے. اور ایک چھوٹا سا قول مولا علی کا, کیونکہ تعلیمات کی بات ہو رہی ہے, علم کی بات ہو رہی ہے, تو یہ شامل کرنا چاہوں گی کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. کتنی اہم بات ہے. یہ نہ دیکھو ہم نے معیار کیا بنا لیا ہے, یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, اس نے کہا, اس نے کہا. بالکل ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے, ہم غور اس بات پہ کریں کہ کیا کہہ رہا ہے. ہم دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو اسی دور میں پڑے ہیں, بڑا چھوٹا, امیر غریب, یہ کہہ رہا ہے, چھوٹا ہے, یہ کمتر ہے, میں زیادہ, میں بڑا, یہ چیز جو ہے نا یہ علم نہیں ہے, یہ تعلیمات نہیں ہے. کیونکہ علم انسان کو انسان کی معراج تک لے کے جاتا ہے. انسانیت کی معراج پہ انسان جب جاتا ہے جب وہ علم کو اپنے اندر سما لیتا ہے, اور جب جس کے دل میں علم کا نور اتر جاتا ہے نا, تو پھر اس کے اخلاق میں بھی علم نظر آتا ہے, اس کے کردار میں بھی علم نظر آتا ہے, اس کی گفتار میں بھی علم نظر آتا ہے, اس کے ایک ایک عمل سے علم ظاہر ہوتا ہے, اور سیرت اہل بیت اور سیرت رسول ظاہر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, اسی بات. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں علم حاصل کرنا, کیونکہ رسول کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک. کیا آپ ہر لمحہ سیکھتے ہیں, ہر لمحہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے, پڑھنے کو ملتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس انف, مجھے بہت آ گیا, نہیں, ہم ہر قدم پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو خود پسندی ہمارے اندر آ گئی ہے, جو تکبر آ گیا ہے, یہ ہمیں علم سیکھنے سے روکتا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس خیر رمضان میں آپ کو خوش آمدید کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اللهم
वेलकम बैक टू खैर रमजान। और मुझे लगा कि शायद आप खुश आमदीद करेंगे तो मैं 2 सेकंड के लिए रुक गई थी, तो मैंने कहा कोई आवाज नहीं आ रही, तो चले जी, अच्छे कामों में देर नहीं होनी चाहिए। कर रहा हूं, बस अब टाइम कम रह गया है। क्या खाने का दिल चाह रहा है? पकोड़े, समोसे, दही बड़े, छोले या फिर प्रॉपर खाना? मैं तो आपा जो खिलाएंगी आज आपा के साथ हमारी इफ्तारी है। ये तो कोई बात नहीं है, पहले से आप लोगों ने सेटिंग की हुई है और मैं सोचूं कि मैं कोने में जाके अकेले कर रही होंगी। खजूर खिला के डायरेक्ट खाना, बाकी चीजें खत्म। अच्छा, जबरदस्त। आप लोग के घर में किस तरह होता है? हमारे घर में तो माशाल्लाह पूरा इफ्तार होता है और साथ में खाना भी होता है। खाना बाद में होता है, जब तरावियां पढ़ के उमूमन आ जाते हैं तो खवातीन थोड़ी क्योंकि वेट कॉन्शियस होती हैं तो वो जरा खाना अवॉइड कर लेती हैं। मर्द हजरात माशाल्लाह भी वेट कॉन्शियस क्यों ना हो, रमजान ऐसा महीना है जहां आप पकोड़े, समोसे और फ्रूट चाट ये छोड़ ही नहीं सकते। मतलब हर वो चीज जो फ्राइड होती है उतनी मजे की लगती है, उसके बाद फिर आप कहते हैं खाना भी तो दे दो खाना भी दे दो। वेट कॉन्शियस में ना आपा ने कहा सिर्फ खजूर खाया करो फिर तुम खाना खाओ और कुछ नहीं खाओ। तो कहाँ पेट भरता है पेट नहीं भरता। और अच्छा, पेट तो शायद भर भी जाए लेकिन वो जो नीयत होती है ना वो नहीं भरती। और काफी दफा आप देखते हैं, जैसे मेरे घर में तो ये होता है कि हम इतनी भूख लगी होती है कि पूरी टेबल सजी हुई थी, लेकिन जब खाने जाते हैं तो पेट एकदम भर जाता है लेकिन नीयत फिर भी नहीं भरती और आप फिर भी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ इनटेक होता रहे खाने का। बट ये गुफ्तगू चलती रहेगी। बहुत देर हो गई और हमारे साथ सना ख्वा भी मौजूद है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सना ख्वा आने की दरख्वास्त ना करें। खुश अलान, फायजा, कामरान हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं। पसे दीवार सुनते हैं, सरकार सुनते हैं, सरकार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी पर कि पुकारो चाहे जितनी बार, पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। सरकार सुनते हैं, सरकार सुनते हैं। बहुत शुक्रिया फायजा, बहुत अच्छा कलाम पेश किया आपने। सर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मैं रंगे कायनात, और आज की हमारी शख्सियतें हैं सलमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु अन्हा। इब्तिदाई ज़माने में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जंगों में शिरकत की, ज़ख्मियों की खिदमत करते रहीं। और अभी जैसे हम इल्म की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो इनकी सबसे बड़ी खिदमत तिब में महारत थी सनम इनकी। तो हम चलते हैं आपकी तरफ, थोड़ा अगर आप इनकी शख्सियत के बारे में हमारे नाजरीन को थोड़ा बताएं। हमें भी जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा बिन्त कैस अल अंसारिया साबिक़ून अल अव्वलून में से हैं। साबिक़ून अल अव्वलून उनको कहते हैं जिन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल किया। जब आप हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो जो पहले चंद लोग थे ये उनमें शामिल हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वो खातून हैं जिन्होंने 2 बैत की हैं। 2 बैत यानी एक तो पहले सबसे पहले लोगों में,
اور دوسری وہ بیعت بھی جسے بیعت رضوان جس کا ذکر قرآن میں ہے صلح حدیبیہ پہ جو ہوئی، تو یہ اس میں بھی شامل تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، جس کی فتح مبین کی بشارت دیتے ہوئے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو اصل میں اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اس بیعت کی اتنی اہمیت ہے. تو یہ خاتون وہ بھی ہیں اور ذہین اس قدر تھیں. اور دیکھیے آپ نے جب طب کی بات کی، جب آپ نے علم کی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دوسرے ممالک سے وفود آتے تھے، جو طب جانتے تھے، جو شاعری جانتے تھے، جو فصاحت اور بلاغت والے تھے، ان کو صحابیات ام المومنین سیدہ عائشہ اور باقی صحابیات جن میں سلمہ بنت قیس بھی شامل ہیں، ام المنظر ان کی کنیت ہے، تو ام المنظر جو ہے یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو بھاگ کر سیکھتی تھیں. اور طب انہوں نے جو سب سے پہلے سیکھنے والوں میں ہوتی تھیں کہ یعنی آپ نے جتنے بھی دوسرے ممالک کے جو وفود آتے تھے، جو ان میں حکیم ہوتے تھے، ان سے حکمت سیکھتی تھی. تو یہ جو دوسرے ممالک سے وفود آتے تھے یہ مسلمان وفود نا 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 ان میں اور اس کے باوجود بھی سیکھتی تھی. بالکل طب اور خواتین ہونے کے باوجود بھی سیکھتی تھی. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اپنی اولاد کو گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی اور تیراکی سکھاؤ، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا صرف مردوں کو. جب آپ نے علم کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا صرف مردوں کو. بالکل. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سیدہ عائشہ کے لیے طبیب اور حکیموں سے کہتے ہیں کہ آپ میری زوجہ کو سکھائیے. اب آپ یہ دیکھیں، اگر آج کے زمانے سے ہم یہ بات ریلیٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ماں باپ جو باپ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو یہ بیٹا ہے نا، اس پہ ذرا اس کو پڑھا لیتے ہیں. بیٹی کا کیا ہے، اس نے تو گھر بسانا ہے. اور اگر بیٹی پڑھی بھی ہوتی ہے، جیسے ہم آج کل دیکھ بھی رہے ہیں کہ ڈاکٹر بہو چاہیے، لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے، ڈاکٹر بہو ہی بن جاتی ہے، ڈاکٹر نہیں رہ پاتی. اچھا میرا اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس رہا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں بہت سارا سفر کرتا رہا ہوں. ہمارے جو رورل علاقے ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا. ہمارے رورل علاقوں میں بچیوں کی تعلیم کا جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے. اچھا، وہ زیادہ کیونکہ بچیاں وہاں زیادہ شوقین ہیں. لڑکے کیا کرتے ہیں، جی ہم نے نہیں پڑھنا، باپ کے ساتھ مزدوری کر لی، باہر چلے گئے. تو اسکولوں میں فیمیل ریشو زیادہ ہے. اچھا، میں ایک جنرل مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. میرے یہاں ایک خاتون ہے جو کام کرنے آتی ہے، تو انہوں نے مجھ سے مدد مانگی کہ بچوں کو مجھے اسکول بھیجنا ہے اور مجھے اس کے لیے پیسے چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے. تو میں ذرا ٹیسٹ کر رہی تھی، میں نے کہا کتنا مطلب ایکچوئل ضرورت ہے یا پھر یہ ایسی ہے، بیکاز وہ نہیں آئی تھی. تو میں نے کہا اتنا تو نہیں، میں اتنا کر سکتی ہوں. تو اس پہ اس کا جواب تھا ٹھیک ہے پھر میں بیٹی کو نہیں پڑھاؤں گی، بیٹے کو پڑھا لوں گی. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا کیوں، بیٹے کو نہ پڑھاؤ بیٹی کو پڑھا لو، یہ کیا بات ہے؟ پھر ظاہر سی بات ہے پھر جو سلسلہ ہوا وہ سبھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جنرلی یہ ذہن میں آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں. جی کچھ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کہنے کی جرات کروں گی کہ اب آج کل جو علم ہے وہ ڈگری کو کہا جانے لگا ہے. بالکل. اور وہ جو ڈگری ہے وہ نوکری لینے کے لیے ہے. ایسا ہی ہے، مطلب آپ اس کو ہنر کہہ سکتے ہیں. اب آپ اس کو علم نہیں کہہ سکتے. علم کی طلب نہیں ہے، بس ڈگری چاہیے کہ تاکہ نوکری مل جائے. بالکل. تعلیم جو ہے وہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کو، اس کی معرفت کو، محبت کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو نکال کر رکھ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم و علمان، علم دو ہی ہوتے ہیں، علم الابدان و علم الادیان، یا دینوں کا علم اور یا جسموں کا علم، یعنی طب، میڈیکل سائنس. تو یہ دونوں جب آپ کو مل جاتے ہیں تب جا کر آپ کو اللہ کی معرفت صحیح سے حاصل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہماری موجود ہے اینڈ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکتی ہیں تو پلیز بتائیں. حضرت ام سلمہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سلمہ بنت منذر کی، ام المنذر کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ صحابیاں ہیں کہ جو ان کے ہاں ہر جمعرات کو یہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام ہر جمعرات کو ان کے ہاں ان کے گھر پر کھانا کھایا کرتے تھے. اچھا. اور ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر گئے. حضرت علی آپ کے ساتھ تھے اور حضرت علی بیمار تھے. ام المنذر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشے لگے ہوئے تھے کھجوروں کے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھانے لگے تو حضرت علی بھی بڑھے کہ میں بھی کھاؤں. تو حضور نے فرمایا نہیں علی آپ نہیں کھائیں، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو ام المنذر نے چونکہ دیکھ رہی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے چقندر بنائے، چونکہ وہ طب کا علم جانتی تھیں، اور چقندر بنائے اور حضرت علی
से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वाला खाना खा लो अली, ये तुम्हें फ़ायदा देगा। उम्मुल मुंज़िर जानती थी कि हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को किस चीज़ से फ़ायदा होगा, वही चीज़ उन्होंने पेश की। इसी तरह से हज़रत उम्मे सलमा, अगर हम आज की बात करें तो हम कहते हैं कि एक मर्द जो है उसकी गवाही बहुत इम्पोर्टेंट रखती है हमारे माशरे में, लेकिन उम्मुल मुंज़िर वो सहाबियाँ हैं कि इन्होंने जब कैद हुए तो कहा गया कि भाई इनके लिए सज़ा का हुक्म है, लेकिन उम्मुल मुंज़िर ने कहा कि फ़लाँ जो हैं उनकी मैं ज़मानत देती हूँ, अल्लाह के रसूल आप इन्हें छोड़िए। क्या बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कैदियों के बारे में हुक्म दे दिया गया था कि उनको सज़ा होनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मुंज़िर की बात पर उन सहाबा को, वो जो यहूदी थे, उनको आज़ाद किया और इन सहाबिया की बात पर वो जो शख्स हैं जो यहूदी थे अब जो है वो सहाबियत के मर्तबे पर फाइज हुए। इस वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है और सनम इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट और खूबसूरत सेगमेंट बिल्कुल हर्फ सना तेरी, और मैं चाहूँगा हमारे साथ फायजा कामरान और सहरिश मौजूद हैं, आए हमें ज्वाइन करें। एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना से महकता है। तो मैं गुजारिश करूंगी सहरिश जवान और फायजा कामरान हमारे साथ हमें ज्वाइन करें सेट पे। और जानते तो आप हैं ही, आज 24 रमज़ान हो चुका है तो सब वाकिफ होंगे इस सेगमेंट से, तमाम देखने वाले भी। एक हर्फ आपको मिलेगा जिससे आप सना ख्वानी स्टार्ट करेंगे और जो आपका आखिरी हर्फ होगा वो आपका क्यू होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हर्फ लेते हैं, कौन से हर्फ से शुरू करें? इनसे पूछ लेते हैं आज। जी बताइए कौन सा हर्फ से शुरू करना चाहेंगी? अरे पहले आप वाला सिलसिला। जी सहरिश, आप हमेशा से लफ्ज देती हैं, आज आप दोबारा दे दें। सहरिश की जान जा रही है। अलिफ से करते हैं, चलिए अलिफ से इब्तिदा करते हैं। ओके। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, सद शुक्र में फिर आया सरकार के कदमों में। सरकार के कदमों में नून नून नून। नसीमा जाने बे बतहा गुजर कुन, नसीमा जाने बे बतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। नून दूसरी दफा तो नहीं आया ना? आया, दूसरी दफा नून आया है। निगाहे रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं, वो
کریم کا در کھلا ہوا ہے، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ جان پوچھ کے انہوں نے نون آپ کو دیا ہے. میں نوٹس کر رہی تھی، چاہتی تو آپ ذرا سا آگے جا سکتی تھی. اب آپ مجھے صحیح سے بتائیں، آپ نے ڈیفیکلٹ کرنے کے لیے ان کو نون دیا ہے؟ مزہ تبھی آتا ہے جب تھوڑا سا کمپٹیشن ٹف ہو گیا ہے، کمپٹیشن. لیکن دیکھیں مزہ آتا ہے جب اچھے کاموں میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر نون نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الف 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. میری تو کوشش یہ ہوتی ہے، سوری آپ کو کاٹ رہی ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی 15 سیکنڈ سے زیادہ لے تو ہم کہیں نہیں ٹائم اپ ہو گیا. لیکن آپ لوگ اتنے اسمارٹ ہیں ماشاءاللہ کہ آپ لوگ کے پاس ماشاءاللہ اتنی نعت خوانی آپ لوگ کرتے ہیں کہ ذہن میں یاد. آپ کو یاد کیسے ویسے رہ جاتی ہیں؟ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کی اتنی میموری اتنی اسٹرانگ کیسے؟ جو لفظ دیں، جو حرف بتائیں، آپ لوگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں 10 سیکنڈ کے اندر. بات یہ ہے کہ ہم کہاں عزت کے قابل تھے، مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے. تو نعت کا صدقہ ہے، جن کا ذکر کرتے ہیں وہ محبت ہے، انہی کی محبت ہے. آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے. جی الف تھا نا. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی. جی آپا کچھ کہنا چاہیں گی؟ ذرا تعریف کر دیں بچوں کی، خوش ہو جائیں گے. میں تو کر رہی ہوں جی، میں ماشاءاللہ دونوں لاجواب ہیں. ان کی آواز میں اس قدر سوز ہے کہ جی چاہتا ہے وہ پڑھتی رہیں، آپ سنتے ہی رہیں. بالکل. اور ان کے بھی ماشاءاللہ آواز بھی بلند بھی ہے اور سانس بھی بہت اچھی ہے. اور جس طرح سے آپ لوگ ثنا خوانی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے اور جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا، جیسے جی چاہتا ہے بالکل فوراً آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں. بالکل ایسا ہی. اور اس کے ساتھ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے خیر رمضان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک
ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. افطار کی بابرکت ساعتیں قریب آ چکی ہیں, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. جاتے جاتے بس ایک پیغام میری طرف سے آپ سب کے لیے. آج ہم نے بہت باتیں سنی, عروج و زوال کا ذکر ہوا, ماضی حال کا ذکر ہوا. میں اس شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا جاؤں گا کہ یہ وطن یہ تمہاری سرزمین, یہ وطن یہ تمہاری سرزمین, یہ حسین ہے یہ عظیم ہے, اسے عظیم تر بھی بناؤ نا, ایک قدم تو آگے بڑھاؤ نا. صنم جنگ کو اور ذیشان کو اجازت دیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم بہت نصیب والے ہیں کہ جن کو رمضان نصیب ہوا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال سے اس سال تک یہ سفر نہیں طے کر پائے. تو یہ جو ہمیں خوبصورت مہینہ ملا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا مہینہ دیا اور اب یہ تو رخصت ہونے جا رہا ہے. بس 6 دن رہ گئے ہیں اور آج کی رات بھی بڑی رات ہے. تو کوشش کریں کہ ہمارے نصیب میں, آپ کے نصیب میں لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو پائے. اور اس کے ساتھ میں دعا کی درخواست کروں گی آپا تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر. خدا حافظ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی ورسولا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجرنا من النار. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ آج کی رات کے صدقے کل مسلمان مردوں عورتوں کی مغفرت فرما دے. آمین. اے اللہ جو زندہ ہیں ان پر بھی اپنا خاص رحمت اپنا خاص کرم نازل فرما, اور جو تیرے پاس چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ پہ رحمت عامہ فرما دے. اے اللہ پاکستان میں امن اور خوشحالی عطا فرما. الہی ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم رکھنا. اے پاک پروردگار اس رمضان المبارک کی تمام برکتیں رحمتیں لیلۃ القدر لیلۃ الجائزہ نصیب فرما. اے اللہ اس حال میں یہ رمضان ختم ہو کہ ہم سب بخشے بخشائے ہوں. اے پاک پروردگار کل مسلمان مردوں عورتوں پر یا رب العزت اپنی وہ رحمت نازل فرما جو تو عرش پہ بیٹھ کے ناز کرتا ہے جن مومنوں پر, ہمیں ان میں شامل کر دے, اپنے مقربین میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.